अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज के प्रोग्राम में तफसीली तौर पर बात होगी जो इस वक्त पीटीआई चेयरमैन के लिए जो कानूनी जंग जारी है और जो अदालती मामलात हैं उनके ऊपर एक तफसीली बहस आज के प्रोग्राम में हम रखेंगे। पहले आज की जो अदालती कार्रवाई है उसका मैं जो दिलचस्प अहवाल है वो क्विकली आपके सामने रखती हूँ। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर समाअत हुई। तो जज साहब थे जज हुमायूं दिलावर, उन्होंने इस्तफसार किया कि मुलजिम किधर है। चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में इस केस की समाअत के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है, तो यहाँ आज उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है। तो जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई के वकील से कहा कि कभी ऐसा देखा है कि 7 माह से केस चल रहा हो और मुलजिम सिर्फ एक बार अदालत में पेश हो। अदालत ने यह भी कहा कि आपके जो रवैया है इसकी वजह से चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करता हूँ। इस दौरान एक दिलचस्प बात रिपोर्ट की गई है रिपोर्टर्स की तरफ से कि जो वकील हैं चेयरमैन पीटीआई के शेर अफजल मरवत और अदालत के दरमियान और जज साहब के दरमियान एक तल्ख जुमलों का एक तबादला भी हुआ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम आज आपकी कोई बात नहीं सुन रहे। इस पर वकील शेर अफजल ने कहा कि आप इस तरह नहीं कर सकते। जज साहब ने कहा कि लगता है आपको इसी मकसद के लिए यहाँ पर लाया गया है। तो वकील साहब ने भी जवाब दिया फौरन से उनको और कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि आपको भी इसके लिए ही केस में यही केस इसलिए ही इस केस में लाया गया है। तो इस पर बैरिस्टर गौहर वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने कुछ मामले को रफा दफा करने के लिए जो वकील थे पीटीआई के उनको कोर्ट रूम से जाने की हिदायत की। मामला कुछ ठंडा पड़ा। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को कल अदालत में तलब करते हुए हिदायत की है, पेश होने की हिदायत की है और समाअत कल तक मुलतवी की गई है। डे टू डे बेसिस के ऊपर ये मामला जो है इसकी समाअत होगी। ये एक इशू के साथ साथ पीटीआई चेयरमैन के लिए और भी बहुत सारे मसाइल इस वक्त उनको दरपेश हैं। एक तरफ तौहीन अदालत की तौहीन इलेक्शन कमीशन की और दूसरी तरफ और वो चेयरमैन पीटीआई के लिए और दीगर उनके जो 2 रहनुमा उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट उसके अंदर जारी हो चुके हैं। और तीसरी तरफ कल जिस तरह हमने बात की थी चेयरमैन पीटीआई को 9 मई के वाक़यात में 3 मज़ीद मुकदमात में उनको नामजद कर दिया गया है। तो आज के प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पे बात इन ग्राउंड्स पे करेंगे कि क्या जो चेयरमैन पीटीआई है उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात हों या ये करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से जो ट्रायल है अब ये समझा जाए कि घेरा उनके अराउंड मज़ीद तंग हो चुका है। दूसरी इसके अलावा हम बात करेंगे कि अदालत जो है उनके सामने और भी मामलात हैं, जैसा कि हमने देखा बेनामी अकाउंट्स का जो मामला था उसके अंदर अब आखिरकार शहबाज शरीफ साहब के बाद हमजा शहबाज के बाद सुलेमान शहबाज भी जो है वो बरी हो गए हैं। फिर नवाज शरीफ के वापसी के रास्ते की जो बात हो रही है उनकी नाअहली ख़त्म करने के हवाले से कानून भी बनाया गया था। इस सब के अंदर अदालत को इस तासुर से क्या दूर रहना चाहिए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन रही है और उसके अंदर वो भी कुछ ना कुछ उनकी तरफ से भी सहूलत दी जा रही है या इसको कोर्स करेक्शन समझा जाएगा। फिर हम ये भी बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से जो सब लोग सवाल करते हैं कि असेंबली जो है वो अगर अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर या उससे कुछ दिन पहले भी तहलील हो जाती है तो उस सूरत में भी क्या इलेक्शन में को खातिर खा डिले करने का रास्ता या जवाज़ या गुंजाइश मौजूद होगी। निगरान हुकूमत, ये भी एक सवाल बहुत हमसे किया जा रहा है जो मैं आज के प्रोग्राम में रखूंगी कि उनकी जो मुद्दत निगरान हुकूमत की होगी उसमें भी कोई इजाफा किया जा सकेगा। और मेनली एक सवाल जो सबके जहनों में है कि पीटीआई के जो चेयरमैन हैं क्या वो अगले इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकेंगे या नाअहली या फिर पार्टी के ऊपर पाबंदी उनकी मुंतज़िर होगी। इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए मौजू और रेलिवेंट मेहमानों को हमने प्रोग्राम में दावत दी है। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए शोएब शाहीन साहब, आप साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के और आजकल एक अहम पोजीशन आपको मिली है पीटीआई के अंदर, आप मेंबर हैं उनकी कोर कमेटी के, फोकल पर्सन लीगल अफेयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब साहब। जहांगीर खान जदून साहब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, आप मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में ही तशरीफ़ फरमाएं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आबिद ज़ुबैरी साहब में ज्वाइन कर रहे हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार। आबिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन तमाम इशूज़ के ऊपर मैं कोशिश करूंगी कि इनको हम आज के प्रोग्राम में कवर करने की कोशिश करें विदाउट फर्दर अडू। शोएब साहब आपसे आगाज़ आज का जो केस है मैं आपसे ये जानना चाहूँगी बुनियादी तौर पे कि ये अदालत के बाहर तो तोशाखाना को बड़ा डाउन प्ले किया गया और बड़ा इसको समहाउ बयानात के ज़रिए लग रहा था कि ये इतना बड़ा मसला समझा नहीं गया था, लेकिन अब ये बड़ी संजीदगी इख्तियार करता जा रहा है। तो क्या वजह पेश आ रही है कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर डिले करने की दरख्वास्तें, जैसे आज भी अदालत में कहा गया कॉज लिस्ट जो है वो कैंसिल हो चुकी थी, हफ्ते का दिन मुकर्रर किया जाए, कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा उनको पेश आ रही है। क्या वजूहात बन रही है तोशाखाना में इन मुश्किलात की? देखिए मुश्किलात कोई नहीं है। जब आप केस एक जज के पास जानबूझ के ऐसे जज के पास फिक्स कर देते हैं जिसके बायस्ड एटीट्यूड या जिसका मुतासिब होना साबित शुदा है, माजी में भी 2 दिन के लिए ये रिमांड पे जब नैब के रिमांड में थे, गिरफ़्तार थे खान साहब, तो ये हुमायूं दिलावर साहब अपनी कोर्ट लेके वहाँ पहुँच गए थे प्रोसिक्यूशन के लिए और उसके बाद एतराज़ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी गई बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट
اور ان کا ایک آرڈرس آیا تھا کہ جس میں کہا گیا تھا، اپلیکیشن دی گئی تھی کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے. کئی گراؤنڈز ہیں اس میں. ایک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ 1000 دن ٹائم بارڈ ہے، یہ 120 ڈیز کے اندر ریفرنس فائل ہو سکتا ہے، جبکہ یہ 1000 دن کے تقریباً ٹائم بارڈ ہے، یہ ہو نہیں سکتا. دوسرا گراؤنڈ یہ تھا کہ آتھورائزڈ پرسن کی طرف سے یہ پٹیشن فائل نہیں ہوئی. تیسرا گراؤنڈ یہ تھا کہ یہاں اسلام آباد میں یہ پروسیڈنگز چل نہیں سکتی ہیں جس علاقے کا یہ نیشنل اسمبلی کا ممبر کوئی شخص ہوتا ہے، تو اگر آپ فرض کرو تصور کرتے ہو وہ بھی ودن ٹائم، تو وہاں پراسیکیوشن کے لیے آپ اس علاقے کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی گراؤنڈس ہیں، کوئی تقریباً 10 کے قریب گراؤنڈس تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے وہ پٹیشن ریویژن پٹیشن الاؤ کر دی، اور انہوں نے میں بھی اس دن پیش ہوا اور الاؤ کر کے یہ کہا کوئی انکنڈیشنل کوئی بات نہیں کی، لیکن ججمنٹ جب آئی تو انہوں نے اس کو ریمانڈ کر دیا. نیچرلی کہ جب کوئی نچلی عدالت ایک فیصلہ کر دیتی ہے، اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیتی ہے، تو عام طور پر جب وہ کیس دوبارہ ان کے پاس جاتا ہے، جیسے عامر فاروق صاحب نے ایک آرڈر کیا تھا کہ ان کی گرفتاری قانونی ہے خان صاحب کی، اور جب سپریم کورٹ نے اس کو ریورس کر کے واپس بھیجا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو پھر دوبارہ انہوں نے خود نہیں سنا، وہ میٹر پھر کسی اور جج کے پاس گیا. اور یہ روٹین میٹر ہے، یہ کوئی اس کیس کی بات نہیں ہے. بٹ ان کے خلاف ایک متعصب ہونے کا ایک بہت ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ان کے خلاف اپلیکیشن دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیڈنگز میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو نوٹسز جاری کر دیے کہ کیوں نہ یہ کیس ٹرانسفر کر دیا جائے آپ کی عدالت سے کسی اور عدالت کے پاس. اب انہوں نے جو ریمانڈ کیا تھا 7 ڈیز کا ٹائم دیا تھا، اس کے اندر ہم نے ان کو کہا کہ جناب آپ 7 دن کا ٹائم ہے. اس ریمانڈ آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں ہم نے پٹیشن فائل کر لی ہے CPLA which is pending which is a sub judice matter. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو فیصلہ کرنا ہے بغیر سنے وکیل کو، بغیر بحث سنے 3 دن کے اندر انہوں نے فیصلہ کر دیا. وہی فیصلہ جو پہلے کیا تھا اسی فیصلے کو اپ ہولڈ کر دیا، اپنے فیصلے کو، اور وہ ریزنز نہیں دیں جو ریزنز ہونی چاہیے تھے، ریزنیبل گراؤنڈ جو ہم نے ایجیٹیٹ کیے تھے. اس کو ہم نے دوبارہ چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس 3 دن سے وہ چھٹیوں پہ ہیں، اور یہاں کسی اور جج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی اور جج کے پاس مارک کر دیں. یہ کیسا ہمارا عدالتی نظام ہے کہ چیف جسٹس چھٹی پہ ہیں، چیف جسٹس کے بعد جو سینئر پیونی جج ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پاس سے میں سیم ڈے کے لیے میں کیس مارک نہیں کر سکتا، میں اگلے دن کا کیس مارک کر سکتا ہوں. اور انہوں نے اگلے دن کا کیس مارک کر دیا چیف جسٹس صاحب کے پاس. وہ آج بھی چھٹی پہ تھے، لسٹ کینسل کر دی انہوں نے، کل بھی وہ چھٹی پہ تھے، لسٹ کینسل کر دی، اور پرسوں بھی وہ چھٹی پہ تھے، لسٹ کینسل کر دی. اور نیچے یہ سوچے بغیر کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس فکسڈ ہے، چیف جسٹس نے اس کو سننا ہے، اور ان کے خلاف اسٹے اپلیکیشن ٹرانسفر اپلیکیشن بھی پینڈنگ ہے. تو اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر حال میں 1 دن میں فیصلہ کرنا ہے، میں نے پروسیڈ کرنا ہے، میں آپ کا انتظار نہیں کروں گا کہ جو آپ کا رائٹ آف اپیل ہے یا رائٹ آف ریویژن ہے جو آپ کی جو آلریڈی فکسڈ ہے، میں اس کا انتظار کیے بغیر آپ کے خلاف پروسیڈ کروں گا. اس سے زیادہ دوہرا معیار نظام میں انصاف اور کیا ہوگا؟ تو ہمیں افسوس کی بات ہے کہ کم سے کم انصاف ہوتا ہوا نظر تو آنا چاہیے. بھئی کیوں آپ کے پاس جب ایک شخص آپ کو متعصب ہونے کا ایک الزام نہیں ہے، ایویڈنس کے ساتھ آپ کو ایک بات کہہ رہا ہے، اور اس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور اس کے باوجود اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ سٹے کر دیں، اس کے لیے آٹومیٹک سٹے ہے جب تک اس ٹرانسفر اپلیکیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا فردر پروسیڈ. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جہانگیر صاحب، یہ ٹیکنیکل ریزننگ جو دی جا رہی ہے، دائرہ اختیار کی بات ہوئی، لیٹ انٹرٹین کرنا پٹیشن کو، لیکن ان دونوں کے اوپر مجھے شعیب صاحب کی گفتگو میں اندر یہ بات زیادہ حاوی نظر آئی کہ جج صاحب متعصب ہیں. یہ اعتراض درست ہے ان کا اسپیسیفکلی جن جج صاحب؟ نہیں، میں شعیب شاہد صاحب کی اوپینین کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن احترام کے ساتھ بڑا ڈفر کرتا ہوں. اس کی ریزننگ یہ ہے کہ یہ سمری ٹرائل ہے، الیکشن کمیشن نے وہاں پہ ہر چیز کو ڈٹرمن کیا ہے. الیکشن کمیشن کے ان کے وکیل تھے، جب کیس ہوا ہے تو اس پہ صرف اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس ہے کہ انہوں نے کون سی کنسیلمنٹ کی ہے. تو اس میں لمبا چوڑا کیس یہ سمری ٹرائل ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے ڈٹرمن کر لی ہے، اب یہ سیشن جج کے پاس جائے گا، کرپٹ پریکٹس کیس ہے، اس میں آپ سمری ٹرائل کریں. 7 مہینے ہو گئے ہیں، یہ 1 مہینے کا کیس ہے سارا. تو یہ کیس جو ہے نا، یہ میں نے آگے بھی مختلف چینل پہ کہا ہے، یہ پی ٹی آئی کے پاس چاہے جو بھی یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں، جس کیس کے اندر سمجھ لیں یہ کہ تھوڑی جان ہے 80-90%، یا یہ سمجھ کے اس کیس میں ہمیں کنویکشن ہو سکتی ہے، یا یہ کیس کوئی گراؤنڈز ہیں اس کے ساؤنڈ گراؤنڈز ہیں، تو اس میں یہ کیس کو آگے ٹرائل نہیں ہونے دیتے. ریزن وکیل زیادہ چینج کرتے ہیں،
پھر دیکھیں نا جج پہ اب اتنے سینئر وکیل ہیں, ان جج صاحب کی عدالت میں آگے انہوں نے جھگڑا کیا ہے, آج پھر جھگڑا کیا ہے. اس طرح نظام نہیں چلتا. اب مثال لینا نا پرائم منسٹر جو ایکس نواز شریف کی, ان کو 8:45 کہتے تھے کورٹ میں, جو 8:45 پہنچتے تھے. اتنا کوپریشن. آج دن تک بتائیں کسی کیس میں عمران خان صبح کورٹ میں 9 پیش ہوا, تمام یہ کہتے ہیں نا بڑے کیس رجسٹرڈ ہو گئے ہیں, اس سے کوئی ڈفرینس اوپینین نہیں ہو گئے کیس رجسٹرڈ. لیکن جو عدالتی نظام کے ساتھ تعاون کرنا ہے, یا آپ سمجھیں کہ یہاں سے مجھے کچھ میرے خلاف آ سکتا ہے کیس, تو پھر آپ اس کے عدالت کے خلاف ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا میں یہ نہیں کہتا یہ آپ کا حق ہے آپ اعتراض اٹھائیں, لیکن پروسیس کو موو آن تو کرنے دینا. ایک اپلیکیشن یہ دیتے ہیں, وہاں سے پھر یہ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں, پھر سپریم کورٹ جاتے ہیں, پھر ریمانڈ ہوتا ہے, پھر کہتے ہیں. اب ہائی کورٹ نے کہا تھا جی انہوں نے کہا جی ان کو دوبارہ سنیں, اور سن کے 7 دن کا ٹائم دیا ہے, ڈائریکشن آف دا ہائی کورٹ. یہ کبھی بھی 7 دن میں فیصلہ نہیں ہونے دیتے. یہ جج صاحب نے صحیح کہا ہے کہ میں اس کی روز پروسیڈنگ کروں گا. ان کو جج صاحب پہ اعتراض ہے, جج صاحب اگر خود سمجھتے ہیں کہ میں اس کیس کا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا تو ان کو ریکیوز کر جانا چاہیے, لیکن یہ جج تک ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر کتنے لوگوں نے اعتراض اٹھائے کہ جی یہ بینچ ٹھیک نہیں ہے, اس طرح نہیں جی ہم ہی فیصلہ کریں گے. ہر کیس کا ہر جج اپنا مطابق ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اس سے بیٹھوں یا نہ بیٹھوں. یہ جج کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں عام لٹیگنٹس بھی, جب وہ کہتے ہیں جی کہ کیس ہمارے خلاف ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اس کو ڈیلے کرنے کے لیے جج پہ اعتراض اٹھا دیں. دیکھیں نا اس طرح عدالتی نظام نہیں چل سکتا. اگر جو نواز شریف کو کنویکشن ہوئی تھی اس میں سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹ کیس ہے, اور آج اس نے ثابت کر دیا, لیکن انہوں نے آج دن تک کسی جج پہ اعتراض نہیں کیا تھا. کسی عدالت کو انہوں نے نہیں کہا نہیں آپ میرا کیس نہ سنیں. ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی یا جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی یا اس کے ساتھ جو بھی لوگ ملے ہوئے تھے جو ہمارے خلاف کیس بنا رہے ہیں یہ سیریس نہیں ہے, اور یہ پناما سے اقامہ نکلا, پھر اقامہ سے پتہ نہیں اور کیا نکلا, بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. ایسے دیکھیں انہوں نے کورٹ پہ آبجیکشن نہیں کیا. 2 جج تو اس بینچ پہ ایسے تھے انہوں نے کیس سننے کے بغیر ہی کہہ دیا کہ ڈسکوالیفائی ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ نہ بیٹھے. یہ دیکھیں نا کورٹ کے نظام کے ساتھ آپ تعاون کریں. آپ کو ریلیف ملتا ہے نا, ہائی کورٹ نے آپ کو ریلیف دیا, آپ کو وہ آرڈر انہوں نے سیٹسفائی کر دیا, ان کا جی دوبارہ آپ کو سننے کا موقع دیں. اب آپ آتے ہی نہیں ہیں, وکیل ایک ہی دن آتے ہیں, پھر وہ کبھی استثنا کون سا استثنا ہے, یہ عام لٹیگنٹ کا آپ باقی چھوڑ دیں کسی کو بھی. عام شہری کی آپ بات کریں, یہ طریقے انصاف ہے نا, انصاف کی بات کرتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں کہ انصاف ملنا چاہیے, میرٹ میں ملنا چاہیے, ہر کے جو حقوق ہیں ان کو مل چاہیے. آپ ایک عام شہری کو جج صاحب آپ ہم تینوں وکیل ہیں بیٹھ کے ایک ایسا ریلیف مل سکتا ہے کسی کو؟ وہ تو ایک دن کیس ڈسمس کر رہتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ باری کے لیے آپ ریزن پہ دیں, جی آپ کا کیس کیوں دوبارہ جو ہے بحال کیا جائے, آپ کہاں تھے, کیا وجوہات تھی. بڑا جو ہے نا ایک عام آدمی کو اس طرح کا جو ہے نا انصاف جسٹس نہیں ملتا. ان کے ساتھ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ جو کورٹیں ہیں بڑی لینینٹ ویو لیتی ہیں, ان کو ریلیف بھی ملتا ہے, ملے ان کا ریلیف ملتا ہے, ہمیں اعتراض نہیں ہے. ریلیف جہاں پہ بنتا ہو دینا چاہیے, چاہے عام ہو چاہے یہ ہو, کوئی شخص ہو, لیکن عدالتوں کے ساتھ اس نظام کے ساتھ تھوڑا سا چلنا پڑتا ہے. کیسے یہ شعیب شاہین صاحب وکیل ہیں, ہم پیش ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو پروسیس کو چلنے دینا چاہیے. اب مثال کے طور پر میں ایک منٹ ایڈ کر دوں, مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں یہ کیس ہم پہ جھوٹا ہے, تو آپ آئیں نا کورٹ کے ساتھ تعاون کریں, 2 دن میں فیصلہ کرا کے چلے جائیں. میں ایک مختلف اینگل سے عابد صاحب سے جانوں گی, لیکن شعیب صاحب آپ کہہ دیجیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں. کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود فیصلہ دیا ہے, منسٹری آف انٹیریئر نے خود خط لکھے ہیں کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے, اور F8 کی بجائے DC ڈپٹی کمشنر نے اور چیف کمشنر نے خود آرڈر کیا ہے کہ اسپیشل کورٹس آپ کے لیے جو بھی کیس ہوگا وہاں سنا جائے گا. اس وجہ سے ایگزمپشن پٹیشن فائل کی جاتی ہے اس جج کے پاس, کیونکہ یہ F8 میں بیٹھتے ہیں, وہاں آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کر چکے ہیں. اس کو وہ غیر معمولی ٹریٹمنٹ کے زمرے میں دیکھا جاتا ہے. آرڈرز آلریڈی آ چکا ہے. یہ منسٹری آف انٹیریئر کا اپنا لیٹر ہے, منسٹری آف انٹیریئر جو ان کی مخالف منسٹری آف انٹیریئر ہے, گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, اور ان کے اپنے لیٹرز ہیں کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. اب زبیری صاحب انتظار کر رہے ہیں, ہائی کورٹ نے آرڈر زیادہ ٹائم لے جاتے. اب شہید شاہ انصاف ہے کہ جج صاحب کورٹ لے کے چلے گئے وہاں پہ. اب دیکھیں نا یہ اپنی بات کو انٹرڈکٹ کریں, حالانکہ ریمانڈ میں نہیں لے کے جا سکتے. کی وجہ سے مجھے یہ بتائیں کہ پولیس کسٹڈی میں ایک شخص ہو, کورٹ وہاں پہ لے کے چلے, کے پرسنل فزیکل ریمانڈ میں آپ کوئی کورٹ وہاں جا کر نہیں لگا سکتے. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے. پوائنٹ آف ویو جان لیتے ہیں. عابد صاحب یہ جو معاملہ ہے پیش نہ ہونے کا, یہ میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی کہ کیا اس کیس کی سنجیدگی کا ادراک آپ کو لگتا ہے نہیں ہے, یا پھر جو ان کی مشکلات ہیں قانونی طور پر اس وقت PTI کے چیئرمین کی, ان میں وہ اس حد تک الجھ چکے ہیں, اور ان کی لیگل ٹیم کہ اس وقت یہ معاملات کو اس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے, اور کتنا اہم ہوگا اس کا بھی جواب دیجیے گا کہ وہ کل پیش ہوں جو آج جج صاحب کی طرف سے ریمارکس سامنے آئے ہیں. اس کے ساتھ ایڈیشنلی جو متعصبانہ رویے کی شعیب صاحب بات کر رہے ہیں, اس بات سے کیا آپ اگری کرتے ہیں, کیونکہ ایک حقیقت تو ہے ہمارے ہاں کہ جب ہوا کا رخ کسی کے خلاف ہو جاتا ہے تو تمام چیزیں ان کے خلاف ہو جاتی ہیں, تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں ایک یہ بھی ان کو ایک چیلنج پیش آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے دونوں معزز مہمانوں کی بات سنی, بڑے سینئر کاؤنسلز ہیں, اور دونوں کی بات میں صداقت ہے, میں دونوں کی بات کرتا ہوں. لیکن آپ دیکھیے
جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں جدون صاحب سے بھی اور شعیب شاہین صاحب سے بھی کہوں گا کہ دیکھیے عام آدمی پہ اتنے کیسز بھی نہیں ہوتے جو ایک یہاں ہمارے کسی سیاستدان پہ عائد کر دیے جاتے ہیں کہ وہ مختلف پورے ملک کی مختلف عدالتوں میں گھومتا پھرتا رہے. تو انسان ہے وہ ایک ہی وقت ایک جگہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ یہ کیس جو بنائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر جو اب جیسے نواز شریف صاحب کے خلاف یا اور کسی پولیٹیکل پارٹی آصف زرداری صاحب مختلف لوگ جو ہمارے سیاستدان ان کیسوں سے بھگتے ہیں اوور دی ایئرز جو ہم نے دیکھے, ان سب کے دیکھیں ان کا موقف ہی سیاسی ہوتا ہے. یہ سارے کیس سیاسی ہوتے ہیں. آج آپ کو کسی کیس میں کر دیا ایک بلائنڈ ایف آئی آر میں آپ کو جس میں کوئی ملزم نہیں ہوتا, اس کا نام نامزد نہیں ہوتا, اس میں آپ کو ڈال دیا جاتا ہے. یہ چیزیں ہماری یہاں جو پروسیکیوشن ہے, پولیس ہے, وہ ان چیزوں کی مہارت رکھتی ہے. تو اب عمران خان صاحب پہ برا وقت ہے ان دا سینس کہ سارا پورا سسٹم ان کے خلاف ہے اس وقت جو نظر آ رہا ہے, اور مئی کا واقعہ بھی بڑا سانحہ ہو گیا اس کے بعد سے. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں کہ جی ان کو مختلف. اب دیکھیں جو جدون صاحب کی بات جہاں تک صحیح ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, آپ اگر سمجھتے ہیں وہ جج متنازع ہے یا وہ بائسڈ ہیں تو آپ کے پاس لیگل ریمیڈی ہے, آپ اس میں جائیں, آپ جج سے کہیں اس کو ٹرانسفر, ہائی کورٹ میں جا کے اس کو ٹرانسفر کروا لیں. اب شعیب شاہین صاحب نے بتایا کہ چیف جسٹس صاحب وہاں چھٹی پہ ہیں, مجھے نہیں معلوم اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا کیا طریقہ کار ہے, لیکن آپ جب وہ ریمانڈ ہو رہا تھا تو اسی وقت کہنا چاہیے. اب سمجھتے ہیں وہ ریمانڈ آرڈر اسی جج صاحب کیا کر دیا جس میں آپ یقین رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا, تو آپ اس آرڈر کو, ریمانڈ آرڈر کو چیلنج کر دیں سپریم کورٹ میں. یہ آپ کے پاس اختیار ہے. لیکن دیکھیں جو بات جدون صاحب نے کہی, میں بالکل ان سے بات سے متفق ہوں کہ دیکھیے اگر آپ کسی کیس, کوئی کیس ہوتا ہے جہاں آپ کی موجودگی آپ کو وہاں ہونا چاہیے تو کورٹ کو جانا چاہیے. دیکھیے عدالت کا ایک احترام ہوتا ہے, چاہے وہ جج باعث آپ سمجھتے ہیں وہ اپنا لیگل طریقہ اختیار کریں ان کے پاس سے کیس ہٹانے کے لیے, ان سے خود کہیں کہ آپ کیس سے الگ ہو جائیں. جیسے ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا وہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا, حکومت کے اٹارنی جنرل نے آ کے وہ ملٹری کورٹس والے میں جسٹس منصور علی شاہ پہ آبجیکشن کیا. پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے آبجیکشن نہیں ہے, دوسری تاریخ کو آ کے کیا اور وہ اٹھ کے چلے گئے اس کیس سے. تو دیکھیے اس طرح کی وہاں یہ باتیں ہم نے دیکھی ابھی ریسنٹلی. یہ کہنا کہ جی صرف ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے, دوسری طرف سے بھی ہوتا ہے. اور اب آپ دیکھیں ایک کیس میں یہ ایک میٹر اب ریزرو ہوا ہے کہ انہوں نے 3 ججوں پہ حکومت وقت نے اعتراض کیا تھا ان کو کیس سننے کا, تو وہ اب ریزرو میٹر ہوا ہے کہ ان چیف جسٹس اور ججوں کو کیس سننا چاہیے. تو یہ سب چیزیں دیکھیں دونوں طرف سے ہوتی ہیں کہ مطلب کہ آپ کریں. تو یہاں پیشی دیکھیں کورٹ کا احترام مجھ پہ, آپ پہ, سب پہ لازم ہے. اور کورٹ کا احترام یہ ہے کہ آپ آئیں, پیش ہوں. اگر آپ نہیں آ سکتے اپلیکیشن دیں, اگر آپ اپلیکیشن آپ کی ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر آپ جائیں. یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ خود پیش ہو کے کہتے ہیں کہ جی مجھے اگلی تاریخ کے لیے آپ مجھے استثنا دے دیے کیونکہ میں کہیں اور مجھے میری پیشی ہے یا کہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کے پاس آپ کی لیگل ٹیم کو, یہ بڑے وکیل آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بڑی ٹیم ہے عمران خان صاحب کی, وہ سب یہ باتیں بتا سکتے ہیں کہ اس طرح سے کریں. ظاہری بات ایک انسان ہے, مختلف ملکوں پہ مختلف صوبوں میں ان کے خلاف کیس بن گئے ہیں اور وہ ان کا سامنا کر رہے ہیں. تو اور دیکھیں ریلیف کورٹ سے ملنا یہ مطلب نہیں ہوتا. ہم نے دیکھیے جو جتنے سیاستدان ہمارے گزرے ہیں ان کو ریلیف کورٹ سے ہی ملا ہے. اب آپ دیکھیے کہ مختلف جتنے لیڈران تھے, زرداری صاحب تھے, انہوں نے کورٹس کا سب سامنا کیا اور وہ آخر ان کو پھر ریلیف بھی ایونچولی کورٹ سے ملا. لیکن بات جو سب ہم لوگوں کی سب پریشان کون ہے, اور یہ سب میرے بھائی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ میں ایز اے صدر سپریم کورٹ بار, یہ بھی صدر رہے ہیں, جدون صاحب بھی ایڈوکیٹ جنرل ہیں, بہت قابل وکیل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم کا فیلئر ہے کہ وہ انصاف جس طرح سے لوگوں کو ملنا چاہیے, جس طرح سے ہونا چاہیے, اس میں وہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ بڑی ایک پریشان کن بات ہے کہ جی جب دیکھیے میرا آپ کے پاس اور جو لوگ ہوتے ہیں اس کے پاس کوئی اگر ہمارے ساتھ کوئی ہو جائے, دیکھیں بگیسٹ لیٹیگنٹ عدالتوں میں گورنمنٹ ہی ہوتی ہے. ہمارے زیادہ تر کیسیں حکومت وقت کے خلاف ہوتے ہیں, جو ایک عام آدمی کے بھی سر ان سے ایشوز ہوتے ہیں, جب پولیس کے ہوں, کسٹمز کے ہوں, کسی چیز کے بھی ہوں, تو آپ کو عدالت کے پاس ہی جانا چاہیے. عدالت سے اگر ریلیف نہ ملے ان لوگوں کو جو ہم سمجھتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں, جو پارٹی ہوتی ہے, جو پٹیشنر ہوتا ہے, درخواست گزار ہوتا ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, تو پھر آدمی کہاں جائے سر, پھر وہ سسٹم میں پرابلم ہوتی ہے. تو اب یہ بڑا سیریس سوال ہے جو سچویشن ہے ہمارے مختلف ہائی کورٹس میں, جو سچویشن ہوتی جا رہی ہے. یہ دیکھیے اگر ہمارا سسٹم نہیں, اگر انصاف نہیں ملے گا, دیکھیے
انصاف ملنا چاہیے. اگر انصاف ملنا ہی نہیں چاہیے, وہ دکھائی بھی دینا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے. پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف جو قانونی محاذ کے اوپر ان کے جو چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے ہم تفصیلی بات کر رہے ہیں اس پروگرام میں. مزید بات چیت ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شعیب شاہین صاحب, یہ جو حکومت بہت تذکرہ آج کل کی پریس کانفرنسز میں کر رہی ہے کہ جو جے آئی ٹی کے اندر جب تحقیقات ہوئی تو خان صاحب نے کہا کہ یہ توشہ خانہ کے ملٹری جو سیکرٹری تھا میرا, اس سے پوچھیں تحائف کے حوالے سے, اور جو القادر ٹرسٹ والا معاملہ اور ڈیل تھی وہ کیبنٹ سے اپروول کا معاملہ پوری کیبنٹ سے پوچھا جائے, میں اس کا اکیلا ذمہ دار کیسے ہو گیا, حالانکہ وہ کیبنٹ کو ہیڈ کر رہے تھے. تو یہ جو دو جواز ہیں یہ بڑے کمزور جواز ان کو کہا جا رہا ہے. تو اس طرح کیا بری ذمہ وہ ہو سکتے ہیں یا یہ صرف حکومت ایک اوپینین اپنا رہی ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس ابھی تو یہ انڈر انویسٹیگیشن ہے ایک میٹر نیب میں, تو حکومتی نمائندوں کے پاس یا حکومت کے پاس یہ ان کی ایک اوپینین یا ان کا جواب کہاں سے آ گیا؟ ابھی تو فائنڈنگز نہیں آئی, نہ ریفرنس فائل ہوا. شہزاد اکبر وہ پریس کانفرنس کر دیتے تھے, تحقیقات جہاں تک پہنچی ہوتی تھیں یہاں تک کہہ دیا جاتا تھا کہ دیر اسپلنگ دا بینز, یہ اندر بیٹھ کے ہر طرح کی بات کریں. یہ ہم نے ہمیشہ ہر دور میں دیکھا ہے. جب مجھے نہیں پتا شہزاد اکبر صاحب کی کتنی ایکسیس تھی. اگر شہزاد اکبر صاحب بھی کر رہے تھے غلط تو غلط تھا. اگر شہزاد اکبر صاحب کسی ریفرنس کا حوالہ دے رہے تھے کہ یہ ریفرنس آ گیا, اس میں یہ ایویڈنس ہے اور اس میں بحث کر رہے تھے, تو وہ بات الگ ہے. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ ایک نیب میں کی جانے والی تفتیش انویسٹیگیشن جو ابھی کلمینیٹ نہیں ہوئی, کسی جگہ نہیں پہنچی, یہ حکومتی نمائندوں کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو آفتاب سلطان نے جس بنیاد پر پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ میرے اوپر دباؤ ہے کسی کے خلاف ایکشن لینے کا اور کسی کو چھوڑنے کا, تو اس کا مطلب ہے وہ بات درست تھی. تو موجودہ جو چیئرمین نیب ہیں یہ ان کو سوچنے کا مقام ہے کہ آپ کی زیر نگرانی جو کچھ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کس کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہیں. لیکن یہ رائے وہ رکھتے ہیں سر شعیب صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے توشہ خانہ کے جو تحفے ہیں. ذمہ داری کی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تحفے لینا قانون کے مطابق یہ درست ہے. قانون کے مطابق تحفے لے کے پیسے جمع کرا کے اگر کسی شخص نے کوئی گھڑی یا کوئی بھی چیز لی ہے, اس کے بعد اس کی پرسنل پراپرٹی ہے, وہ اس کو بیچے, اس کو ضائع کرے, کسی کو گفٹ کرے, کسی کو دے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. غلط کام کرائم وہ ہے کہ جو گاڑیاں نہیں لے سکتے تھے, نواز شریف صاحب نے بھی لیں, اس نے آصف زرداری نے بھی لیں, یوسف رضا گیلانی نے بھی لیں, وہ ہے کرائم. کرائم کو تو آپ نے چھوڑ دیا ہے. جو قانون کے مطابق شاہد خاقان عباسی کا آپ انٹرویو دیکھ لو کہ اس نے کیا لیا ہے. مریم نواز نے کہاں سے لی ہے؟ وہ تو پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں تھیں, وہ کہاں سے لے گئیں؟ اور باقی نواز شریف صاحب کہاں سے لے گئے؟ باقی لوگ کہاں سے لے گئے؟ وہ قانون کے مطابق تھا. دیکھیں ایک اور کیبنٹ اپروول جو ہوا اس کے اوپر اب القادر ٹرسٹ میں آ جاتے ہیں. اب اس کیس کی بنیاد پر کوئی نہیں جا رہا. اس کیس میں دو آپشنز تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ آپ نے اگر یہ پیسے گورنمنٹ آف پاکستان کے بنانے ہیں تو آپ کو وہاں مقدمہ کرنا پڑے گا, ادروائز ان کے درمیان ایجنسی اور ملک پراپرٹی فیملی کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کی روشنی میں یہ پاکستان میں پیسے واپس آ سکتے ہیں. لیکن اس میں سے ملک ریاض صاحب کا جرمانہ بھی ادا کر دیا جائے. وہی ہے نا, وہی ہے. ان کے درمیان یہ طے ہوا کہ یہ پیسے دو آپشن ہیں, یا تو ادھر مقدمہ کریں یا یہ پیسے واپس آ رہے ہیں تو آپ ان کے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جائیں گے. اور اس کی اپروول کیبنٹ نے دی ہے. اور سر اتنا بڑا فیور ہے کہ القادر ٹرسٹ کی زمین لے لی جائے اور پھر مبینہ طور پہ جو بعد میں فون کال مجھے یہ بتائیں کہ آج ہم 3 بندے بیٹھ کے کسی چیز کی اپروول دیتے ہیں تو ریسپانسبلٹی صرف ایک ہے, باقی 2 نہیں ہے. سر اگر اس جگہ پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص, اگر میں اس پروگرام کی ذمہ داری لینی ہوگی تو کنڈکٹ میں کر رہی ہوں تو سب سے بڑی ذمہ داری مجھ پہ آئے گی. اس کے بعد ہم 2 بھی ذمہ دار ہیں. ہم آپ کے ساتھ اگر کسی بات پہ ایگری کر رہے ہیں تو ہم سارے ذمہ دار ہیں نا. تو آپ یہ کہنا کہ ذمہ داری صرف ایک شخص پہ ہوگی کیونکہ ہم نے ٹارگٹ اس کو کرنا ہے, دیٹ از رانگ. لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ہوں گی جب کسی ریفرنس کا کوئی چیز حصہ بنے گی یا کسی فائنڈنگز میں کوئی انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی پہنچے گی تو اس کے بعد ہم جا کر کے بات کریں. سیاسی جو پارٹیز ہیں وہ obviously سیاسی طور پہ بھی استعمال کرتی ہیں. جاگیر صاحب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں, پروگرام کے آخری لمحات ہیں. یہ اب جو جواب دے دوں اگر چلیں آپ کوئکلی اس بات پہ. اب دیکھ رہے ہیں جو ریفرنس فائل کے تھے ان کے خلاف وہ تھا کہ 62(1)(f) کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. اب الیکشن کمیشن پہ بے شک یہ نیب والی بات کر نہیں میں نیب کا لفظ جواب دیتا ہوں جو یہ توشہ خانہ والا ہے. لیکن آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ کہتے ہیں جی بائسڈ ہے. الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی نہیں کیا, انہوں نے کہا جی یہ 62(1)(f) کا کیس نہیں بنتا, یہاں پہ کرپٹ پریکٹسز کیس بنتا ہے, اس میں کنسیلمنٹ آف فیکٹ ہے. توشہ خانہ سے چیزیں لینی جو ہے قانون کے مطابق وہ نہیں ہے, انلیگل نہیں ہے, لیکن اس کو ڈکلیئر جو اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ ہے یہ صرف 2+2 4 کیس بنتا ہے کہ آپ نے یہ 5 کروڑ کی چیز لی ہے,
انکم کہاں سے لائیے, یا اس کو بیچ کے جو آپ نے انکم دی ہے وہ آپ نے ایسٹ میں ڈکلیئر کیے یا نہیں کیا ہے. دس از دا اونلی کیس. اگر نہیں کیا تو دس کیس آف کرپٹ پریکٹسز. اب دوسرا میں آتا ہوں اس کی جو القادر ٹرسٹ کیس, اس میں دیکھیں کیبنٹ یہ آن ریکارڈ ہے سارے ان کی کتنے اب ایویڈنس آ چکی ہے کہ کیبنٹ کے اندر جب انویلپ رکھا گیا تو انہوں نے کہا جی اس کو کھولنا نہیں ہے. انویلپ کے اس کے اندر انہوں نے کہا جی بس کیبنٹ کے اپروول دے دیے. اس طرح کا بھی ہوتا ہے کہ کیبنٹ کے ممبر کو کوئی چیز دکھائی نہ جائے, چاہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے دکھائی جائے, لیکن اس کی اپروول اس کس چیز کی اپروول دی ہے, انہوں نے ایک سیل انویلپ لہرا کے انہوں نے کہا جی اس پہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے, اس کو کھولنا نہیں ہے, تو وہ لے لیا. اب اس کا بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری القادر ٹرسٹ جو ہے, اب اس کا بینیفیشری کون ہے؟ جو بھی القادر ٹرسٹ کے اندر جو ہے جو ٹرسٹیز ہیں وہی اس کے اندر بینیفیشری ہو سکتے ہیں جنہوں نے ٹرسٹ کریٹ کیا ہے یا جس پرپز کے لیے کیا ہے. تو انہوں نے جو زمین لی ہے اس کے عوض کوئی کنسیڈریشن دی ہے نا, اس اگر لفافے کو نہیں کھولا گیا, اگر کسی کو بینیفٹ دیا گیا ہے تو اس بینیفٹ کے عوض کوئی کنسیڈریشن دی ہے, وہ کنسیڈریشن القادر ٹرسٹ کی لینڈ. اور سر اس جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کو بھی اگر بند انویلپ کے اندر ہی رکھا جاتا تو عزت نہ رہ جاتی اس کارروائی کی. جو یہ ہمیں آنیسٹلی ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتا اس کا جے آئی ٹی کس طرح انویسٹیگیٹ کر رہی, نہ ہی میرے پاس کوئی اس کی انفارمیشن ہے. ان کی بات ٹھیک ہے, اگر جے آئی ٹی انویسٹیگیٹ کر رہی تو ان کے پاس ان کو عدالت میں ایویڈنس پیش کرنی چاہیے, نہ کہ مجھے اور ان کو دکھانی چاہیے. وہ کورٹ میں پیش کریں گے, ان کے پاس اگر ایویڈنس ہوگی, وہ خود لوگ ان کے اپنے کیبنٹ کے ممبر گواہیاں دے رہے ہیں, ایویڈنس تو ان کے اندر سے ہی آ رہی ہے نا. اب جتنے بندے جو ہے آ کے ایویڈنس دے رہے ہیں, بڑے قریب کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ لفافہ میں نہیں بتایا گیا. شہزاد اکبر جو لوگ اس میں انوالو تھے انہوں نے بینیفٹ لیا. اپنی بات ختم کروں گا. دیکھیں کیبنٹ کا ایک ڈیسیژن تھا, کیبنٹ کا ڈیسیژن مینس ڈیسیژن آف دی گورنمنٹ آف پاکستان. آج موجودہ کیبنٹ نے اس کو انڈو نہیں کیا. جب یہ انڈو نہیں کریں گے تو میننگ دیئر بائی وہ کیبنٹ ڈیسیژن یہ ان کو اپ ہولڈ کرتے ہیں, یہ اس کو واپس لیں کہ ہم اس کیبنٹ ڈیسیژن سے ہم ایگری نہیں کرتے, ہم اس کو سیٹیسائڈ کرتے ہیں, واپس لیتے ہیں, اور سپریم کورٹ میں وہ جو پیسے پڑے ہیں اپلیکیشن دے کے وہ پیسے واپس لیں. جب تک یہ نہیں کرتے, دیٹ از دی ڈیسیژن آف دی فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ عمران خان کی گورنمنٹ تھی یا آج شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے کیبنٹ کا ایک ڈیسیژن ہے, آج بھی وہ فیلڈ میں موجود ہے. میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں, ابھی آپ کے پاس 1 مہینہ باقی ہے, پہلے اس فیصلے کیبنٹ ڈیسیژن کو واپس لے لیں, پھر آپ الزام کی بات کریں. حکومت کو اور بڑا مشکل نظر آتا ہے ہمیں کہ اب کوئی غلط آپ کہتے ہو نا غلط ڈیسیژن ہے نا, غلط ڈیسیژن کو واپس کرو نا. اس کا مطلب ہے جتنے بھی چیئرمین پی ٹی آئی نے اس کو ڈیسیژن لیے ساری کیبنٹ کو ریورس کر دیتے ہو, ساری گورنمنٹ ہی ریورس کر دیں جو انہوں نے ڈیسیژن لیے. یہ نہیں, اگر آپ اس کو ہولڈ فیلڈ میں رہتا ہے دیٹ از مینس کہ وہ اللیگل نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہو, اگر آپ کہتے ہو اللیگل ہے تو اس کو واپس لے کے پیسے تو موجود ہیں. زبیری صاحب کس کس بات کو واپس کریں گے؟ شہزاد اکبر صاحب کے انٹرویوز کا بہت چرچا ہے آج کل. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا اس پہ بہت زیادہ بیانات بدلے گئے. کبھی تو چیئرمین پی ٹی آئی خود اور ان کے پارٹی کے رہنما کہتے ہیں کہ ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے یہ ریفرنس فائل کرایا تھا ان کے خلاف. اور شہزاد اکبر صاحب اب ادھر بات کو اس لیول کے اوپر لے آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ریفرنس تو ایک رپورٹر کی انفارمیشن کے بات بنا تھا, یہ ہماری برادری کے اوپر یہ معاملہ ڈال دیا گیا ہے. کچھ اس پہ بھی کہیے, اور کنکلوڈنگ ریمارک سر اس کے اوپر دیجیے گا کہ یہ جو اب بات ہو رہی ہے پارٹی کے اوپر پابندی کی, چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی جس کے اوپر رجسٹرار نے اعتراضات لگائے. آج کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے اعتراضات کے خلاف جو ہے چیمبر اپیل دائر کر دی ہے. آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے تو وہ فوراً فنڈنگ کے تناظر میں ہوگی یا 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں؟ کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ اگلے الیکشن سے پہلے ان کے لیے؟ جو پٹیشن داخل کی ہے اس کا تو لیگل پوزیشن یہ ہے کہ وہ تو خیر اس پہ آبجیکشن لگے ہیں اور اس چیمبر اپیل میں جائے گا, اس پہ فیصلہ ہوگا کہ یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں. کیونکہ آپ دیکھیے قانون آرٹیکل 17 ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ کہتا ہے کسی جو حکومت ہے وہ حکومت وقت پابندی لا سکتی ہے اور 15 دن کے اندر وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ پابندی صحیح ہے. تو پابندی کا اپروول پھر بھی آنریبل سپریم کورٹ آرٹیکل 17(3) ہے جس کے اندر رکھتی ہے. تو کورٹ کے اندر یہ پٹیشنیں داخل کرنے سے نہیں ہوتا, کیونکہ سپریم ایونچوئل جو فیصلہ کرنا ہے وہ سپریم کورٹ کو ہی کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ پابندی جو حکومت وقت نے لگائی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی پہ وہ صحیح ہے یا غلط. تو میں سمجھتا ہوں اس پٹیشن کے وہ تو کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گا, اور چیمبر اپیل کیونکہ دیکھیے رجسٹرار نے اسی چیز کو پرابلم مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ آبجیکشن لگا دیے ہیں. اب وہاں دیکھتے ہیں چیمبر اپیل کا جج کے پاس جاتی ہے, وہ کہتے ہیں اگر وہ چیمبر اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے پھر اس کی اپیلیں ہوتی ہیں اور پھر وہ ایونچولی کورٹ میں بھی جا سکتی ہے یہ بات. تو اس پٹیشن پہ تو میں آپ سے کہہ دیتا ہوں. دوسری بات دیکھیں جو ریفرنس کی آپ نے بات کی کہ وہ کس نے بنایا کس نے نہیں کیا, پوائنٹ از دیٹ کہ ایک سینئر جج کے خلاف ایک ریفرنس بنا جس کو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ بدنیتی پہ مبنی تھا, اور پھر بعد میں ریویو میں وہ فردر اس کے جو ایف بی آر جو پاور دی گئی تھی ایف بی آر کو انویسٹیگیٹ کرنے کی وہ بھی لے لی گئی واپس کہ وہ نہیں کر سکتے. تو وہ کس نے بنایا نہیں, لیکن آپ دیکھیے
کہ میں کہتا ہوں کہ نیب کا لا بالکل ہی ختم ہونا چاہیے، کیونکہ جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ اس کو بہت اس کا استعمال کرتی ہے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، اور دیکھیے ان کسی کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ پچھلی حکومت پچھلی حکومت شہزاد اکبر نے کتنے کیسز لوگوں پہ بنائے، روز آ کے ٹی وی پہ اسٹیٹمنٹس دیا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا. اور دیکھیے وہ تو خود پتہ نہیں ملک سے شاید چلے گئے، لیکن ان کے جو لیڈران ہیں جن کو ریپرزینٹ کرتے تھے ان پہ اب وہ ساری باتیں آ رہی ہیں. وہ تو کہیں آرام سے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے. لیکن یہ دیکھیے نا، اس چیز کا غلط استعمال جو ہوا ہے نیب لا کا، اس سے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہوا ہے. اریسٹ ابھی دیکھیے جو ابھی ریسنٹ امینڈمنٹ آئی ایک آرڈیننس کے تحت نیب لا میں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدنیتی پہ مبنی آرڈیننس ایک آیا. جب حکومت ختم ہو رہی ہے ایک آرڈیننس نکال دیا گیا کسی بندے کو یا کسی ایک آدمی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں نیب لا پر سے، جب آپ کے پاس آلریڈی سارے قوانین موجود ہیں، اینٹی کرپشن لاز ہیں، آج سے نہیں 1947 کا وہ قانون بنا ہوا ہے، مختلف قوانین ہیں جس کے تحت بدعنوانی کو آپ کے خلاف آپ ایکشن لے سکتے ہیں. تو نیب کا ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے زمانے کا لا 1999 کا بنایا ہوا وہ ہر حکومت نے استعمال کیا. افسوس ہے اس کو، جیسے میرا کہنا ہے کہ 62(1)(f) ہے، وہ صادق و امین والا ایک آرٹیکل تھا. یہ ایک گولڈن اپرچونٹی تھی پارلیمنٹ کے پاس 18ویں ترمیم پہ اس کو ختم کرنے کا، اس کلوز کو. اور یا اس میں کوئی دے دیتے کہ اس کے اندر کہ آپ کی کتنی لمیٹیشن ہوگی، کتنے آدمی کو کتنے عرصے کے لیے اس میں نااہل کرایا جا سکتا ہے. کہ یہ بڑا وشی واشی ہے. صادق و امین، صادق و امین تو اللہ فیصلہ کرے گا کون صادق ہے کون امین ہے. یہ انسان میں اور آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ میں آپ صادق ہیں یا میں امین ہے یا میں صادق و امین ہے. یہ چیز ان کے پاس اپرچونٹی. اس آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور دیکھیے مختلف لیڈران کو نااہل قرار دیا گیا، کسی کو لائف ٹائم دے دیا، یہ ساری چیزیں. تو یہ دیکھیے یہ سوال قوانین ہے، لیکن ہر کوئی جو حکومت اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ غلط ہے. جب وہ حکومت میں آ جاتا ہے تو انہی قوانین کو استعمال کرتا ہے اپنے مخالفین کے خلاف. یہی المیہ ہے سر ہمارے ہاں یہی المیہ ہے. یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر کوئی ان قوانین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے. نیب کے خلاف اس وقت جو حکومت میں پارٹیز ہیں انہوں نے کالا قانون اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ٹول کے الفاظ استعمال کیے اور وکٹم رہے بھی. لیکن آج اسی کا حوالہ دے کر شعیب صاحب سے اتفاق کروں گی کہ اس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کا حوالہ دے کے اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کے خلاف بیانیاں اپنا رہے ہیں جو اپنی پریس کانفرنس کے اندر. بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب، شعیب شاہین صاحب اور جہانگیر خان جدون صاحب، آپ تینوں کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، کچھ اور لیگل ایشوز ہیں ان کے اوپر آنے والے دنوں میں بھی بات ہوگی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.